अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रहे हों, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। बलूचिस्तान में ऐसे बलूच रहनुमा थे जो वफाक के साथ मिलकर रहना चाहते थे, उनके साथ काम करना चाहते थे, मगर वो ये चाहते थे कि उनके सूबे के वसाइल को लूटा ना जाए। वो ठीक है, वफाक के दूसरे हिस्सों में खर्च तो होंगे, लेकिन उनके अपने सूबे के गरीब आवाम की जिंदगियां भी बेहतर बनाई जाएं। तो प्रिंस मोहिउद्दीन बलोच भी ऐसे ही एक अमन पसंद और जमहूरी रहनुमा थे। मैं 1992 में बलूचिस्तान के बाद उनसे मिलने खास तौर पर कराची गई थी। वो अपनी सूबे की पसमानदगी पर जाहिर है कि बहुत दुखी थे। वो वफाक के साथ मिलकर काम करना चाहते थे और अपनी इसी कोशिश में वो जनरल ज़िया की हुकूमत में वजीर भी रहे। इन्हें जरूर सुनिए बलूचिस्तान से अमन और खुशहाली और जमहूरियत की एक बुलंद आवाज। मई 2021 में बलूचिस्तान की खुशहाली की ख्वाब देखने वाली ये आंखें बंद हो गईं और बलूचिस्तान खुशहाल होने के बजाय दहशतगर्दी की आग में जल रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि मरकजी हुकूमत का इसमें क्या मफाद है, अपने एक सूबे को पीछे रखकर, पसमानदा रखकर, जबकि उन्हें भी ये अंदाजा है कि एक सूबे की पसमानदगी और फ्रस्ट्रेशन से पूरा मुल्क मुतासर हो सकता है। तो ये क्या मफाद है? आया ये मरकजी हुकूमत का मफाद है या इसके पीछे कोई और हाथ है? लेकिन आपको पता है कि हमारे मुल्क जो है, हम हर 14 अगस्त को और हम 23 मार्च को बड़े बड़े अखबारों में सप्लीमेंट निकालते हैं, मगर हमारा जो मुल्क की पॉलिसियां हैं, ये कोई सबूत इसकी अभी बढ़ती जा रही है कि ये पूरे मुल्क जो है, पूरे आज़ाद में इनको कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, ये अपने ऊपर नहीं चलते। लेकिन रीज़न फेडरल गवर्नमेंट का यही है। मिस सफदर, मैंने आपको बताया बलूचिस्तान एक खजाना है। बलूचिस्तान, अगर मैं आपकी उंगली में दूँ, आपका टाइम, आप इसका गैस देख लें, आप इसका मार्बल देख लें, आपको पता है सारा ईंट अमूमन जो पंजाब में भट्टे हैं, सब 90% बलूचिस्तान के कोयले से जाके बनता है। बलूचिस्तान का पत्थर इस्तेमाल होता है सिंध और पंजाब में रोड बनाने के लिए। यहाँ की मछली, यहाँ का सब्जी, यहाँ का आलू, यहाँ का प्रोडक्शन टोटल, यानी इसके बेनिफिट्स फेडरल गवर्नमेंट को जा रहे हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट को ये खतरा है कि ये बलूच नेशनलिस्ट हैं ऐसे इंस्टिंक्टिवली, ये अगर तालीम पाएंगे, खुशहाल होंगे, मुलाजमतों में आएंगे, हो सकता है कि ये अपने पुराने अपने स्टेटस को याद रखते हुए ये हमसे हो सकता है कि कहीं जुदा होने का ये लोग न सोचें। और ये एक गलत पॉलिसी है, 45 साल ने दिखाई है। मगर अगर ये पॉलिसी बदली नहीं है तो इसलिए, जैसे मैंने आपको पहले कहा, कि फिर मामला कुछ टू लेट ही न हो जाए। अभी हमने कि बहुत अमीर सूबा है, जाहिर है कि बहुत है। ये बताइए कि मरी से तेल क्यों नहीं निकाला जा रहा? मरी इलाका जो है वो पिछले जब मिलिट्री ऑपरेशंस हुए थे, वहाँ मिलिट्री ऑपरेशंस बड़े सख्त हुए थे और वहाँ के लोगों में एक आप क्या कहते हैं, एक फ्रस्ट्रेशन और एक गुस्सा और एक जज्बा मौजूद रहा है। तो मरियों ने वहाँ ये समझा कि भाई जैसे सुई से बुगटी इलाके से गैस निकाला, बुगटी बेचारे वही गरीब के गरीब हैं और सारा पाकिस्तान जो है केमिकल्स बन रहे हैं, चूल्हों में जल रहा है। तो हमारा मरी का तेल निकालेंगे, वही हाल होगा। तेल तो मरी का निकालेंगे, मरियों को कुछ नहीं मिलेगा। तो जब तक एक नेशनल बलूच पॉलिसी पे एक दफा जब तक इत्तेफाक नहीं हुई, तो मरी अपना तेल निकालने के लिए नहीं छोड़ रहे हैं। एक नजरियाती इख्तिलाफ होता है फौजी हुकूमत और सिविल हुकूमत के दरमियान। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने फौजी हुकूमत में वजीर बनना क्यों पसंद किया? मैं फौजी हुकूमत में भी रहा हूँ और मैं जमहूरी हुकूमत में भी वजीर रहा हूँ। मैं नॉन पॉलिटिकल जमहूरी हुकूमत में वजीर रहा हूँ। जब फौजी हुकूमत से मेरा कुदरती फौज से एक ताल्लुक रहा है, ये मैं आपको बताऊं। और वो ये कि जब पुरअमनी हमने बहाल की बलूचिस्तान में 1976 में, वो भुट्टो साहब के दौर में, तो फौज का एक चीज़ मुझे पसंद आया, ये जो कहते हैं ये करते हैं और इनमें कुछ डिसिप्लिन है और
ان کے ساتھ فوج کے ساتھ جو ہم نے انڈرسٹینڈنگ کی وہ تقریباً ماشاءاللہ 15-16 سال چلی. تو فوجی حکومت نے مجھ سے یہ وعدہ کیا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ ساتھ دیں گے تو ہم بلوچستان میں ڈیولپمنٹ کریں گے. انہوں نے کر کے دکھایا، بجلی کا، ٹیلی کمیونیکیشن کا، ملازمتوں کا، یعنی ہر فیلڈ. پہلی دفعہ ہے کہ وفاقی اداروں میں بلوچ بھرتی ہونے لگے، بلوچ آنے لگے، خود آرمی میں آنے لگے. اب یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ تھیوری میں کیا ہے، بٹ پریکٹیکل میں ابھی آج کل ہماری آپ کے جمہوری حکومت ہے، ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں جمہوری حکومت ہے، جمہوری حکومت لوٹ مار میں پڑی ہوئی ہے. تھوڑی بہت جو غریب ملک ہے اس کا یہ بچا کچا بھی یہ لوٹ کے کھا رہے ہیں. اگر ہم اس سے خوش ہوں کہ جمہوری حکومت ہے تو پھر اس سے عام آدمی کو فائدہ نہیں ملے گا. مس صفدر، میں حکومت میں رہا ہوں، یہ آپ کو میں کہوں گا، آپ کے ناظرین کو کہوں گا، ویسٹرن ورلڈ کو یہ کہوں گا، ایک چیز آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کہ دا میجورٹی آف دا پیپل ایک علاقے میں کاؤنٹ کرتے ہیں. پاکستان میں آپ کو فیکٹس بتاؤں، 80% لوگوں کو تعلیم، پانی، بجلی، روڈ اور آپ کے ہسپتال کے فیسلٹیز بالکل نہیں ہیں. ایک بھوکے آدمی کو آپ کہیں کہ بڑی خوشیاں مناؤ کہ تم جمہوریت میں ہو، اس کو وہ چیز کچھ فائدہ نہیں دے گا. وہ ذرا رزلٹ دیکھنا چاہے گا کہ میرا لاٹ بہتر ہو. تو فی الحال پرفارمنس فوجی نے سویلین سے بہت حد سے زیادہ دکھایا ہے. دس از اے فیکٹ. تو ہمارے لیے فوج نے کام کیا، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. جمہوریت والوں نے ابھی تک بلوچستان کے لیے کچھ نہیں کیا ہے تو ہم مجبور ہیں اس کی ہم تعریف نہیں کر سکتے. فیکٹس آر فیکٹس، ہاؤ دے ساؤنڈ وہ کچھ اور بات ہے. اور ہمارے تو اپنی ریاست میں پاکستان کے بغیر ایک ہاؤس آف کامنز اور ایک ہاؤس آف لارڈ تھا. ہم تو جمہوریت کے فیور کے ہیں، یہ آپ غلط نہ سمجھیے. میرا کریونگ جو ہے وہ سیاستدان کے ساتھ ہے. پاکستان میں بدقسمتی سے صحیح لیڈر اور صحیح سیاستدان اس ٹائم نہیں آیا ہے. سیاستدانوں سے فوجیوں کی کریڈیبلٹی پاکستان کے عوام میں اور پاکستان کے لوگوں میں زیادہ ہے. لیکن آپ نے بولا انہوں نے کیا بیج بویا. منگلا ڈیم، تربیلا ڈیم انہی کا چلتا آ رہا ہے. لوکل باڈیز الیکشن انہی فوجیوں نے کرایا ہے. تو فوج کا کافی کردار رہا ہے. میں یہ بات جانتا ہوں، ہمیں جب پرابلمز بھی آئے، لڑے ہیں بھی ہم فوج کے ساتھ لڑے فوج بھی ہمارے ساتھ لڑا ہے، ہم نے بھی فوج کے ساتھ لڑا ہے. تو میں کوئی فوجی کا کوئی خاص ایسے چمچا نہیں ہوں، آپ یہ بات ضرور یہ سمجھیں. مگر میں کہتا ہوں فیکٹس شوڈ بی اسپوکن. سیاستدان سے فوجی بہتر ہیں، البتہ ماشاء اللہ سے جمہوریت بہتر ہے. بلوچوں کو مضبوط کرے. پاکستان میں سب سے بیکورڈ لوگ پنجاب ہو، سندھ ہو، کراچی ہو. ابھی آپ میں صفدر یہاں آئی ہیں، آپ کو بڑا افسوس ہوگا، یہ انٹرنیشنل شہر ہے. یہاں سب سے بیکورڈ لیاری کے اندر بلوچ رہتے ہیں. ان کو پینے کا اس انٹرنیشنل شہر میں پانی نہیں ہے، جبکہ اور ایسے محلے یہاں ہیں جہاں جھیلیں بنائی گئی ہیں پانی میں، وہاں لوگوں کے بچے جا کے کشتی چلاتے ہیں. تو اس پاکستانی کو افسوس نہیں ہو کہ مجھے پینے کو پانی نہیں ہے اور یہ جھیل بنائے ہے کراچی کے بیچ میں اور اس میں کشتی چلا رہا ہے. تو یہ دیکھ کے تو فوج کو میں اپیل کروں گا، فیڈرل گورنمنٹ کو اپیل کروں گا، جس نے بھی سننا ہے ایز اے بلوچ یہ اپیل کرتا ہوں، ایز این آرگنائزڈ بلوچ. ابھی یہ کہ بلوچ رابطہ اتفاق تحریک کو جو آگے لے جائے گا، جو بلوچوں کو بڑھائے گا، ہم اس کو اپنا دوست سمجھیں گے، خواہ وہ جو بھی ہو. اچھا بلوچ صاحب، بلوچوں کے بارے میں مشہور ہے کہ بہت بہادر قوم ہے، لیکن فوج میں اتنی کم تعداد کیوں ہے بلوچوں کی؟ دیکھیے میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں. تاثر یہ ہے کہ بلوچ فوج جوائن نہیں کرنا چاہتے. نہیں، وہ تاثر نہیں ہے. آپ جانتے ہیں بلوچ کے اوپر یہ فوج میں ہم نے جائزہ اس کے لیے افسر لیں گے فوجی تو بلوچ جانے کو تیار ہے. کچھ اس کو اورینٹیشن تیار کرنا پڑے گا، کیونکہ لیول آف فوج میں جو ISSB میں جانا ہے امتحان ہے وہ کافی ہائی. امتحان کے لیے لیڈر تھے، لیکن اس کی جو پریپریشن ہے وہ کس ٹائپ کی. لوگوں میں جو لوور رینکس ہیں، مثلا جیسے سپاہی ہے، اس رینک میں اس لیے دشواری پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے پاس گلف نزدیک ہے. عمان میں زیادہ اس کے آرم فورسز جو ہیں وہ بلوچ اس میں ہی جاتے ہیں. تو وہاں کے جو ذرا مکران سے نزدیک بھی ہے اور وہاں اس کے بیز اور فیسلٹیز بھی بہت زیادہ ہیں، تو ان پہ جب پریشر اتنا ہے کہ وہ وہاں زیادہ چلے جاتے ہیں اور یہاں اتنے زیادہ نہیں رہتے ہیں. البتہ ہم نے کوشش کی تھی کہ کوشش کریں کہ یہ فوج میں آئیں، مگر فوج میں ابھی تک زیادہ لوگ آنے میں کامیابی نہیں ہوئی ہے. یہ صحیح کہتے ہیں.
تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم عورتوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں اپنی تحریک میں، جبکہ آپ کے قبائلی نظام میں ایسی کوئی روایت پہلے سے موجود نہیں تھی. آپ نے یہ فیصلہ کیسے کیا اور کیا سوچ کر کیا؟ میں تو یہ کہوں گا کہ آج کل کا جو دور ہے یہ یا کوئی کہتا ہے سائنس کا دور ہے، کوئی کہتا ہے کیا کا دور ہے. میں کہتا ہوں یہ جو ہے یہ عورتوں کا دور ہے. یہ جو 20th سینچری ہے اور ہمارے معاشرے میں عورت ایک بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے. آپ دیکھیں گھر کو عورت چلاتی ہے ہمارے جیسے ملک میں، اور زراعت میں ان کا دخل رہتا ہے، اور جو وہ کیا کہتے ہیں نشو و نما، وہ بچے کو پالنے میں اسی کا ہی دخل رہتا ہے. اور آپ یہ حیران ہوں گے کہ یہ ہمارے سیاسی جو یہ حالت بلوچستان میں 20-30 سال یہ اسٹوڈنٹس کی گرفتاریاں ہر روز آپ پڑھ رہے ہیں، کالجز بند ہیں. اس میں ایک چیز یہ انقلاب قدرت کی طرف سے آیا کہ عورتوں کے کالجز میں جھگڑے نہیں تو وہ تعلیم انہوں نے حاصل کی. ابھی میں آپ کو اگر بتاؤں مکران میں، کیچ میں، تربت میں کوئی ہسپتال نہیں تھا. ابھی میرے اپنے ایک نوجوان رشتہ دار وہ گئی ہے، ایک لڑکی ہے اور نوجوان، اس نے ایک کالج، اس نے ایک ہسپتال کھولا ہے کیچ میڈیکل سینٹر اس کا نام ہے. آپ کبھی جائیں، وہ لوگوں کو بھی فیسلٹی مل رہا ہے اور کامیابی سے چلا. تو عورتوں نے یہ تعلیم حاصل کیا. دوسرا، عورتوں میں یہ جذبہ اس ٹائم کام کا زیادہ ہے بلوچیت کے لیے. میری جو یہاں کی سربراہ ہیں میں سسن بانو بلوچ، آپ ان کے ساتھ بات کریں گی، آپ دیکھیں گی. تو میں نے کنزرویٹو ہم کہتے ہیں بلوچ عورت آئے پردے میں رہتے ہوئے، عورت اپنا کام کرے، مرد اپنا کام کرے، لیکن عورتوں کو ان کو باقاعدہ جو ہے، آپ بڑی خوشی ہوگی کہ ہماری جو حسن بانو بلوچ صاحبہ ہیں وہ باقاعدہ انہوں نے جب یہ کام شروع کیا تو میں نے کہا بھائی ہم بلوچ ہیں، آپ میدان میں آ رہی ہیں، عورت ہے تو یہ ٹف وف ہے، تو کچھ آپ کو ایک ضرور اپنا پسٹل ساتھ میں اٹھانا پڑے گا. یہ ایک ٹریڈیشن ہے بلوچ کا، ایسے نہیں کہ خدا خاص. تو وہ بیچ پہ گئی اور یہ سمندری بیچ، اور انہوں نے فائرنگ بھی کی، تو انہوں نے کچھ ٹریننگ بھی حاصل کی، اور ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں. ہم اور مرد اور عورت برابر ہیں. ان میں پہلے ذمہ داریاں مردوں پہ زیادہ تھیں کیونکہ زیادہ ہارڈ لائف تھا، لڑائی کا زمانہ تھا، پیدل تھا، گھوڑا تھا. آج کل سائنٹیفک دور ہے، ایک عورت اور ایک مرد میرے خیال میں کمپیوٹر کو ایزیلی چلا سکتے ہیں. کمپیوٹر کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ اس کو عورت چلا رہا ہے یا مرد چلا رہا ہے. سر انہوں نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا تو آپ نے ان سے کہا کہ گولی بھی چلانی پڑے گی، یہ کیوں؟ نہیں، میں نے گولی نہیں کہا. میں نے کہا آپ سیاست میں، آپ ایک تحریک میں آ رہی ہیں، آپ ایک بلوچ ہیں، تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں سب بڑی قوم میں، انگریزوں میں، جرمن میں جب تکلیف آتی ہے تو عورتیں بھی اپنے مردوں کے شانہ بشانہ اس چیز میں وہ کیا حصہ لیتے ہیں، اور وہ اپنی سیلف ڈیفینس کے لیے. فردر میں آپ کا ٹائم نہیں ہوا، لیکن کئی جگہ گئے ہیں، ان پہ 1-2 دفعہ فائرنگ بھی ہوئی تھی. اور پھر 90% لوگ اچھے ہیں، 1-2 جو برے ہیں ان کو ذرا ڈیٹرنٹ ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ ایسے ایسا عورت کے اوپر مطلب ایسے ڈسکریج کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ بھی عام ہے. وہ بھی آپ نے بڑا حوصلہ کیا، کیونکہ آپ کے جو صوبے میں جو معاشرہ ہے وہاں تو عورت کا باہر نکلنا ہی جو ہے وہ پسند نہیں کیا جاتا بالکل. نہیں، آپ بلوچ دیکھیں، میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں کہ ٹھیک ہے ہمارا معاشرہ ایک قبائلی معاشرہ ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں وہاں مرد اور عورت شانہ بشانہ مطلب کام کرتے ہیں، اور ان کا جو روایت ہے وہ تعلیم میں بھی آپ دیکھیں ہماری عورتیں ابھی باقاعدہ جہاں بھی اسکولس، ریاست کلات کے وقت میں کلات میں اسکولس تھے، گرلز اسکولس تھے. میرے والد مرحوم نے آج سے 60 سال پہلے عورتیں کی تعلیم کو رائج کیا. اس بلوچ عورت کو اپنا ٹیلنٹ دکھانے میں پہلے موقع نہیں ملا ہے، تو ہم نے ان کو اس رابطے میں ایک موقع دیا. اجازت دیجیے، خدا حافظ.